मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और इस मरतबा इस जंग को यमन के हौसियों ने भी ज्वाइन कर लिया है। हौसियों का हमला भी इसराइल पर जारी है। ईरान का भी हमला इसराइल पर लगातार जारी है और ईरान ने दूसरी वेव का हमला कर दिया है जिसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। इसराइल ने भी ईरान पर हमला शुरू कर रखा है। उधर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार इसराइल को समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है वो ईरान पर हमला ना करे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है और जल्द ही कोई डील फाइनल होने वाली है, लेकिन इसराइल अब अमेरिकी सदर की भी नहीं सुन रहा है। उधर अमेरिका में अब एहतजाज होने लगा है। अमेरिकी अपोजिशन अपने सदर से मुतालबा कर रही है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन पर समझाने से मसले का हल होने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका को इसराइल को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद को बंद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिकी सदर की तौहीन करता रहेगा, तज़लील करता रहेगा। पूरा मामला क्या है उसको समझिए। ईरान ने रात में इसराइल पर हमला किया और इसराइल के 2 फ़ौजी अड्डे को ईरान ने मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल का एक फ़ौजी अड्डा है न्याटिम और दूसरा है टेल नोफ। ईरान ने इसराइल के इन दोनों फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल से हमला किया। इन दोनों फ़ौजी अड्डे को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि अभी तक इसराइल ने नुकसान का एतराफ़ नहीं किया है। इसराइल का दावा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया था। अब जब ईरान ने हमला किया तो ईरान ने पूरी दुनिया को बताया भी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने मीडिया में आकर के कहा कि इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, सीज़ फायर का वो वायलेशन कर रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर 50 के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और यह हमला करना ईरान का बुनियादी हक़ है। ईरान ने किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है और उन्होंने कहा कि मैंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है वो ईरान पर जवाबी हमला ना करे, जवाबी कार्रवाई ना करे, बदला लेने की कोशिश ना करे। ईरान ने हमला कर दिया डन, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। मैंने समझाया था तुम लेबनान पर हमला रोक दो। 8 अप्रैल को जब सीज़ फायर का माहदा हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उस माहदे में ये बात भी शामिल थी कि इसराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन पिछले 2 महीने से इसराइल का हमला लेबनान पर लगातार जारी रहा। एक दिन के लिए भी इसराइल ने लेबनान के साथ जंगबंदी नहीं की। खुद इसराइल और लेबनान के दरमियान भी जंगबंदी का माहदा हो गया। इसके बावजूद इसराइल का हमला साउथ लेबनान पर और दूसरे इलाकों पर जारी रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी गलती बेंजामिन नेतन्याहू के बताई, इसराइल के बताई और बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन लगाकर डांटा और कहा अब तुम ईरान पर जवाबी हमला नहीं करोगे, बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है तुम्हें। हम दोनों के दरमियान बातचीत अभी चल रही है, वरना हमारी डील को, हमारे मुज़ाकरात को नुकसान हो जाएगा। इसराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन पर कह दिया यस बॉस, हम ईरान पर जवाबी हमला नहीं करेंगे, आपकी बात हम मान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन हो गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारी बात मान ली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी हमला ईरान पर शुरू कर दिया और ईरान के पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान पर उसने हमला किया, इस्फहान पर हमला किया, तबरेज़ शहर पर हमला किया और जो सिविलियन इलाका है उसको भी इसराइल ने हमला करके नुकसान पहुंचाया। जो पेट्रोकेमिकल है उस पर भी इसराइल ने हमला किया। ईरान की IRGC ने एक बयान जारी करके कहा कि इसराइल के ताज़ा हमले में हमारा फ़िलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह की कैजुअल्टीज़ नहीं हुई है। पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया था इसराइल ने, लेकिन उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। इसराइल के इस हमले के जवाब में फिर ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया। ईरान यहीं पर नहीं रुका। इसराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया था, तो जवाबी हमला करते हुए ईरान ने भी इसराइल के पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया और इसराइल के शहर हैफा में जो इसराइल का पेट्रोकेमिकल है उस पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। उसके अलावा वेस्ट बैंक में भी जो इसराइल का एरिया है उसको ईरान ने निशाना बनाया। अब एक रिपोर्ट ये सामने आई है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी यह खबर शाया की है कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में जो इसराइल ने पुलिस स्टेशन बना रखा है उस पर जाकर एक मिसाइल गिरा।
اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائل کو روکنے میں ناکام رہا اور اسرائیل کا وہ پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا ہے۔ اب اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں، ایران کی طرف سے لگاتار میزائل کا حملہ اسرائیل پر ہو رہا ہے اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو روکنے میں لگا ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، بلکہ اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اسرائیل ایران پر بمباری کرے گا، حملہ کرے گا، اور جو جنگ ہے جو رک گئی تھی دوبارہ پوری شدت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ ادھر امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتراض ہونے لگا ہے، ان کی مخالفت بڑھنے لگی ہے۔ وہاں کے کئی ایم پیز، کئی بڑے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنا امریکی صدر کی توہین ہے، کیونکہ ٹرمپ نے فون کر کے بنجامن نتنیاہو کو کہہ دیا تھا ایران نے حملہ کر دیا ڈن، اب تمہیں دوبارہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود بنجامن نتنیاہو نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے امریکی صدر کی اسرائیل کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ دوسرے ایم پیز نے امریکہ میں کہا کہ امریکی صدر کو اب چاہیے کہ وہ اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد بند کرے۔ اسرائیل فون کال سے سدھرنے والا نہیں ہے۔ امریکی صدر کو یہ لگتا ہے، ٹرمپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بنجامن نتنیاہو کو فون کریں گے اور فون پر وہ بات مان لے گا۔ اب یہ پروف ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنا ہوگا، اس کو دی جانے والی فوجی مدد کو بند کرنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ اس ایکشن کے بغیر اسرائیل سدھرنے والا نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہونے والی ہے اور جلد ہی ہم کسی فائنل نتیجہ تک پہنچیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی ڈیل ہوگی اس ڈیل کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ حوثیوں نے بھی آج اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ خود اسرائیل کی طرف سے پہلے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہم پر کچھ حملے یمن سے ہوئے ہیں اور ہماری ایئر فورس نے ان حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اس کے بعد حوثیوں کے اسپوک پرسن نے بھی باضابطہ اپنے ٹیلی گرام چینل پر ویڈیو جاری کی اور انہوں نے کہا کہ یمن نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور یمن کے اسرائیل پر حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل لگاتار لبنان پر حملے کر رہا ہے، سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، وہ بے گناہوں کی جان لے رہا ہے۔ غزہ پٹی پر بھی اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے یمن نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ حوثیوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ریڈ سی سے اب اسرائیل کے کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ باب المندب بھی ایک پتلی گزرگاہ ہے جہاں سے ریڈ سی میں سمندری جہاز جاتے ہیں، وہاں سے پھر اسرائیل تک وہ جہاز جاتے ہیں۔ اب حوثیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ باب المندب سے ریڈ سی میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شپ کو، کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی جہاز گزرے گا تو اس پر حملہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری تھا تو اس دوران بھی حوثیوں نے باب المندب کو اسرائیل کے لیے بند کر دیا تھا۔ اسرائیل اور اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی کمپنی کے جہاز کو وہاں سے گزرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اگر کوئی جہاز گزر رہا تھا تو حوثیوں کا اس پر حملہ ہو رہا تھا۔ کئی جہاز کو اپنے قبضے میں بھی یمن کے حوثیوں نے لے لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ایران کا سپورٹ کر دیا ہے حوثیوں نے۔ اس سے پہلے 40 دنوں تک جو جنگ ہوئی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، اس جنگ کو حوثیوں نے جوائن نہیں کیا تھا۔ حوثیوں نے کئی مرتبہ دھمکی ضرور دی تھی کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو حوثی بھی اس جنگ کو جوائن کریں گے، باب المندب کو بند کر دیا جائے گا، لیکن حملہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 8 اپریل کو سیز فائر کا اعلان ہو گیا۔ اب جب دوبارہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو حوثیوں نے بھی اسرائیل پر تابڑتوڑ حملہ شروع کر دیا ہے۔ ایران پر اسرائیل کا جوابی حملہ ہونے کے بعد ایرانی عوام بھی سڑکوں پر آ گئی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی تعداد میں ایران کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، احتجاج کرنے لگے، پروٹیسٹ کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہم IRGC کے ساتھ ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی کے نعرے لگائے گئے، ایران زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور یہ اس بات
بات کا ثبوت ہے۔ ایرانی عوام اس جنگ کے لیے تیار ہے، ایرانی عوام کو اس جنگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی عوام مزید جنگ نہیں چاہتی ہے، وہ جنگ کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں اسرائیل میں احتجاج شروع ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف جب بھی ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے یا اسرائیل کا جوابی حملہ ایران پر ہوتا ہے، ایرانی قوم سڑکوں پر آ جاتی ہے، اسلام زندہ باد، ایران زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے اور اپنے لیڈر کو یہ میسج دیتی ہے کہ ہم جنگ کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو اسرائیل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ اسرائیل اگر ایک حملہ کر رہا ہے تو آپ کو 10 حملہ کرنا ہے، یہ ایرانی عوام لگاتار میسج دے رہی ہے۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور اس کے بعد جب ایرانی عوام سڑکوں پر نکلنا شروع ہوئی تو آج تک ایرانی عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایرانی عوام بینر لے کر، پوسٹر لے کر، اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں پر آ جاتی ہے، اور آج بھی ایران میں یہی ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ایران کا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے جس کو اسرائیل کی پولیس نے فی الحال گرفتار کر لیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ اسرائیل میں ایک 30 سالہ شخص پکڑا گیا ہے جس پر شک ہے کہ وہ ایران کو اسرائیلی آرمی کی خفیہ لوکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا، جانکاری دے رہا تھا۔ اسرائیلی آرمی کی موومنٹ کی خبریں ایران کو دی جا رہی تھی، اور یہ خبر بھی امیزنگ ہے کیونکہ اب تک صرف یہ خبریں زیادہ تر آتی رہی ہے کہ اسرائیل کا جاسوس، موساد کا ایجنٹ ایران میں پکڑا گیا، اور بڑے عہدے تک موساد کا ایجنٹ ایران میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کافی عرصے کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کا ایک جاسوس اسرائیل میں پایا گیا ہے، اور اسرائیل کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ کو یہیں پر رکوا دے گا، یا اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ لڑائی آگے جاری رہے گی، یہ جنگ طول پکڑ لے گی۔ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو، کیونکہ امریکہ فوری طور پر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی ڈیل چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل ہو رہی ہے اس ڈیل میں اسرائیل کی ہار ہے، اس لیے اسرائیل اس ڈیل کو فائنل ہونے سے روک رہا ہے، اور یہ ڈرامہ اسرائیل کر رہا ہے، لبنان پر اس کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے جس نے امریکی صدر کی نیند اڑا دی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جیسے ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان دوبارہ حملے کا تبادلہ ہوا، عالمی مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمت بڑھنے لگی، اور اس وقت $96 فی بیرل کچے تیل کی قیمت ہو چکی ہے، اور اگلے وقت میں 100 کے پار یہ قیمت جا سکتی ہے۔ جنگ کے دوران بھی 100 کے پار قیمت جا چکی تھی۔ بیچ میں جب امریکی صدر نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں، مذاکرات کا کوئی سولوشن نکل رہا ہے، تو تیل کی قیمت 100 کے نیچے آئی تھی، لیکن دوبارہ تیل کی قیمت اوپر جانے لگی ہے، اور اسی لیے ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا امریکہ کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو، اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔